अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज हम सूरह तौबा की 101 आयत से पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो देखते हैं, वही चल रही है, वही आयात ग़ज़वा तबूक के जो हुआ था तबूक के मुकाम पर, उसके हवाले से जो मुसलमानों और कुरैश के हालात थे उसी की मुनासबत से आयात चल रही हैं। वमिम्मन, और इन में से, हौलकुम तुम्हारे आस पास हैं, मिनल आराबे बदुओं में से, मुनाफिकुन मुनाफिक हैं, वमिन अहलिल मदीना थे, और मदीना के रहने वालों में से, मरदू माहिर हो गए अलन निफाक मुनाफ़क़त पर। ला तालमुहुम, नहीं तुम जानते इनको, नहनु हम नालमुहुम हम जानते हैं इनको, सनुअज़्ज़िबुहुम अनकरीब हम अज़ाब देंगे इनको, मर्रतैन दो बार, सुम्मा फिर युरद्दूना वो फेरे जाएंगे, इला अज़ाब इन तरफ बड़े अज़ाब के, इला अज़ाबिन अज़ीम एक बड़े अज़ाब के। यहाँ पे मुसलसल वही नाजिल हो रही थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और जो मुनाफिकीन थे उनके हाल और अहवाल से आपको आगाह किया जा रहा था। तो ये भी आयात उसी सिलसिले में, और अब देखते हैं कि इसका तर्जुमा क्या कह रहा है। और इन में से तुम्हारे आस पास हैं, बदवों में से मुनाफिक हैं, और मदीना के रहने वालों में से माहिर हो गए मुनाफ़क़त पर, नहीं तुम जानते इनको, हम जानते हैं इनको, अनकरीब हम अज़ाब देंगे इनको दो बार, फिर वो फेरे जाएंगे तरफ एक बड़े अज़ाब के। यानी कि जो तुम्हारे आसपास लोग हैं, इनमें एक तो जो सख्त मुनाफिकीन की दो इकसाम बयान की गई हैं। एक वो जो बद्दू हैं, यानी जाहिल लोग अरब के, उनमें से कुछ बहुत ही मुनाफ़क़त पर अड़ने वाले हैं, और दूसरे वो जो मदीना के मुशरिकीन में से थे, जो अपने मुनाफ़क़त जिन्होंने शुरू से ज़ाहिर की और वो उस पर अड़े रहे। ये दोनों कैटेगरी के लोग जो है सख्त तरीन मुनाफिक हैं, तुम नहीं जानते इनको। और ज़ाहिर है मुनाफ़क़त तो एक अंदर का मामला है, तो अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि तुम नहीं जानते इनको, और हम अच्छी तरह जानते हैं, और हमने इनके लिए सज़ा क्या रखी है कि हम दुनिया में भी इनको निफाक बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ी सज़ा है, और इस पर अड़े रहना और हक़ का साथ ना देना बदतरीन किस्म की ये सज़ाएँ, जो दुनिया में भी वो शिकस्त की सूरत में, और अपनी कमज़ोरी हो गई ना कुरैश को, जब इस्लाम फ़तह हासिल कर ली और इनको शिकस्त हुई, दुनिया में भी इनके लिए रुसवाई है, और जब हमारी तरफ ये लौटाए जाएंगे तो तब इनको दुगना अज़ाब दिया जाएगा। दोस्तों, ये पिछले आयात काफ़ी चली आ रही हैं सूरह तौबा की, और इसमें मुसलसल जो है निफाक वालों के लिए सख्त तरीन अज़ाब का ज़िक्र है। वह आखिरून, और कुछ दूसरे लोग हैं, ना तरफ़ू जिन्होंने इतराफ़ किया, बेज़ुनूबिहिम अपने गुनाहों का, खलतू उन्होंने मिले जुले किया, अमलन सालिहन नेक अमाल, व अखरा और कुछ दूसरे सय्या बुरे, असल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला अन यतूबा की मेहरबान हो, अलैहिम इन पर, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम है। अब देखते हैं कि कुछ दूसरे लोग हैं जिन्होंने एतराफ़ किया अपने गुनाहों का, उन्होंने मिले जुले किए नेक अमल और बुरे, और उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेहरबान हो इन पर, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह गफ़ूर और रहीम बख्शने वाला मेहरबान है। अब कुछ दूसरे, जैसे जब ग़ज़वा तबूक के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनादी कराई, तो इसमें 5 कैटेगरीज़ के लोग थे। एक वो थे जो फ़ौरन से जानिसार सहाबी राज़ी हो गए, दूसरे वो थे जो कुछ तरद्दुद के बाद राज़ी हो गए, तीसरे वो थे जो मजबूरी की वजह से किसी न किसी बेबसी और मजबूरी की वजह से जहाद में शिरकत ना कर सके, वो करना चाहते थे, और चौथे एक कैटेगरी उन लोगों की थी जिन्होंने सुस्ती कह लें, और शैतान का गलबा कह लें, नफसानी ख्वाहिश कह लें, या सुस्ती ज़्यादा ही उसके लिए मुनासिब लफ्ज़ होगा, कि ग़ज़वात लड़ते आ रहे थे, और फिर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सफ़र तवील था, प्लस खेतियों का मौसम था, तो इन चीज़ों को लेकर उन्होंने ग़ज़वे में शरीक होने से कम हिम्मती दिखाई। और 5वें लोग जो है मुनाफिक थे, जिनके पास कोई उज़र नहीं था, लेकिन उन्होंने उज़र पेश किए। तो यहाँ पे इस आयत में उन
चौथी कैटेगरी वाले लोगों का ज़िक्र है। वो कौन थे? वो सहाबा ही थे, और रवायात में आता है कि वो 10 सहाबा थे। और सहाबा चूँकि अच्छे अमल बाकी ग़ज़वात में उन्होंने शिरकत की थी, और वक्तन फ़वक्तन जो है उन्होंने अच्छे अमाल भी किए थे। तो जो है, और यहाँ पे आके ग़ज़वा तबूक के मौके पर आकर उन्होंने कम हिम्मती दिखाई। तो यहाँ पे उन लोगों का ज़िक्र है, उन 10 सहाबा का ख़ास तौर पर, कि जिनके कुछ अमाल अच्छे थे, और कुछ जो है ख़ास तौर पर ये ग़ज़वा तबूक वाला मामला लेकर उन्होंने एक बुरा अमल किया। तो अब अल्लाह ताला की ज़ात तो बहुत मेहरबान है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला यानी आप इनसे कहें कि वो तौबा करें। कुछ अच्छे अमल भी थे और कुछ बुरे अमल भी थे। जैसा कि मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गए थे आसमानों पर, वाक़या मिराज हुआ था, तो वहाँ पर एक आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इनके हज़रत इब्राहीम थे, या हज़रत इब्राहीम या हज़रत आदम में से कोई एक था। तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके चेहरे बहुत उजले हैं, और उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा जिनके चेहरों पर दाग थे, और वो एक नहर में जाते और वहाँ डुबकियाँ लगाते और फिर उनके चेहरे साफ़ हो जाते। तो उन्होंने उन पैगम्बरों से पूछा कि ये क्या मामला है। तो उन्होंने बताया कि ये वो लोग हैं जिनके मिले जुले अमाल थे। सफ़ेद चेहरे वाले तो मोमिनीन हैं, और दूसरे वो हैं जिनके मिले जुले अमाल थे, और अल्लाह ने अपनी रहमत से इन्हें बख्श दिया। तो ये मामला होता है कि तौबा जो है सच्चे दिल से की जाए तो वो कबूल हो जाती है। खुज़ ले लो मिन अम्वालिहिम, इनके मालों में से सदक़ातन, सदका, तुतख़िरुहुम, तुम पाक करो इनको, व तुज़क्कीहिम, और तज़किया करो इनका, यानी इस सदक़े के साथ तज़किया करो इनका, वसल्ले, और दुआए रहमत करो, अलैहिम, इन पर, इन्ना, बेशक, सलातका, तुम्हारी दुआ, सकुनन, सुकून का ज़रिया है, लहुम, इनके लिए, वल्लाहु, और अल्लाह, समीउन अलीम, सुनने वाला और जानने वाला है। सुबहान अल्लाह। अब अल्लाह ताला ने ही बताया था कि ये लोग हैं जिन्होंने मुनाफ़िक़त की थी। अब देखते हैं, ले लो इनके मालों में से सदका, और तुम पाक करो इनको, और तज़किया करो इनका साथ इसके, और दुआ रहमत करो इन पर, बेशक तुम्हारी दुआ सुकून का ज़रिया है इनके लिए, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। सुबहान अल्लाह। अब अल्लाह पाक ही फरमा रहे हैं कि जब वो 10 लोग थे जिनमें अबू लुबाबा का मुख्तलिफ़ रवायात में इकट्ठे ज़िक्र मिलता है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अबू लुबाबा जो थे उनका तो ज़िक्र सब में मिलता है, बाकी मुख्तलिफ़ जो है मुख्तलिफ़ रवायात में मुख्तलिफ़ लोगों सहाबियों का बयान है। तो अबू लुबाबा वाहिद ऐसे हैं जिनका ज़िक्र जो है इन तमाम रवायात में मुश्तरका तौर पर मिलता है। इन्होंने क्या किया था कि इनको बाद में इतना पछतावा हुआ, क्योंकि असल में मोमिनीन थे, लेकिन शैतान ने इनको बहका दिया। तो इन्होंने अपने आप को सतून के साथ, इनमें से 7 ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को सतून के साथ बांध दिया और भूखे प्यासे रहे घर वालों से दूर। और उन्होंने कहा कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें माफ़ नहीं करेंगे, हम अपने आप को आज़ाद नहीं करेंगे। और अबू लुबाबा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं उस माफ़ी को माफ़ी समझूंगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तशरीफ़ लाएंगे और मुझे अपने हाथों से माफ़ी का अंदिया सुनाकर मुझे आज़ाद करेंगे। तो ये जब ये लोग आज़ाद हो गए तो उन्होंने अपना सारा माल जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सदक़े के तौर पर पेश किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तो सिर्फ़ माफ़ी का हुक्म दिया गया था, यानी वही नाजिल हुई थी, बाकायदा वही नाजिल हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो मुझे तो सिर्फ़ माफ़ी का हुक्म दिया गया था, और सदका लेने का तो कोई, तब फिर वही नाजिल हुई। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनके मालों में से कुछ माल, थोड़ा बहुत माल सदका लेकर इनके लिए, इनको वो इन सदका वसूल कर लो कि वो इनके लिए सुकून का बाइस होगा, और तुम इनके लिए जो दुआ करोगे वो इनके लिए रहमत का बाइस होगी। और इस तरह वो ख़ुद को पाक महसूस करेंगे, और ख़ुद को जैसे किसी ने बख्श दिया, अल्लाह और उसको रसूल ने बख्श दिया, तो फिर
وہ اپنے آپ کو مطمئن محسوس کریں گے۔ تو اس موقع پر بھی وہی نازل ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی ان کی توبہ قبول ہوئی تھی کیونکہ بہت زیادہ ندامت کا انہوں نے اظہار کیا تھا۔ علم کیا نہیں یعلم، انہوں نے جانا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، وہی یقبل التوبات قبول کرتا ہے توبہ کو، ان عبادہ ہی اپنے بندوں سے، ویأخذ صدقات اور لیتا ہے صدقات، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ هو التواب الرحیم بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ کیا نہیں انہوں نے جانا کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ کو اپنے بندوں سے اور لیتا ہے صدقات، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کیا فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ معافی کے طلبگار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں دوبارہ وہ سٹیٹس اپنا وہی چاہتے ہیں، اسلام میں وہی چاہتے ہیں جو کہ ان کا تھا۔ تو کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی توبہ قبول ہوتی ہے؟ کیونکہ توبہ کا در تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں رکھا ہوا تھا نا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسا در ہے جو اللہ نے کھولا ہوا ہے، اور اس کا بندہ جو اس کا حبیب بھی تھا اور ہمارے نبی بھی تھے، ان کو بھی حکم تھا کہ اللہ ہی کے راستے پر چل کر آپ بھی توبہ کو جو ہے جو حقیقتاً توبہ طائف کرے اور اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرے، اس کی توبہ قبول کر لی جائے، اور وہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ جاتا تھا۔ تو وہی ہے، وہی رب ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ وہی رب ہے جو توبہ بھی قبول کرتا ہے اور صدقات بھی قبول کرتا ہے؟ کیونکہ یہ در اسی نے رکھا ہوا ہے، اور وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَقُلْ اعْمَلُوا، اور آپ کہہ دیجئے کہ عمل کرو، فَسَيَرَى، پس ان قریب دیکھے گا اللہ عملکم عمل تمہارا، ورسولہ اور اس کا رسول، والمؤمنون اور مومن بھی، وَسَتُرَدُّونَ اور ان قریب تم پلٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب طرف جاننے والے غیب کے، والشہادۃ اور حاضر کا، فَیُنَبِّئُکم پھر وہ بتائے گا تم کو، بما ساتھ اس کے، کنتم تھے جو تم تعملون تم عمل کرتے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ عمل کرو، پس ان قریب دیکھے گا اللہ عمل تمہارا اور اس کا رسول اور مومن بھی، اور ان قریب تم پلٹائے جاؤ گے طرف جاننے والے غیب کے اور حاضر کے، پھر وہ بتائے گا تم کو ساتھ اس کے جو تھے تم عمل کرتے۔ یعنی کہ جیسے کہ معافی کے بعد بندہ پاک ہو جاتا ہے، تو ان کو انہی کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو۔ ابھی ظاہر ہے جب تک انسان کو اس کی موت کا پیغام نہ ملے، نہ نظر آئے، تو وہ عمل کے لیے تو آزاد ہوتا ہے۔ تو ان کی کیا پتہ کتنی زندگی تھی عمدہ صحابہ کی، تو ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم عمل کرو، اور اللہ تمہیں جانچ رہا ہے، اور اس کا رسول بھی، اور مومن بھی تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ کیونکہ جب انہوں نے کم ہمتی دکھائی تو سب نے دیکھا، اور سب کے اندر جو ہے انہوں نے ہزیمت اور شرمندگی اٹھائی، اور پھر جو ہے اللہ بھی جج کر رہا ہے تمہارے عمل کو، مومن بھی کر رہے ہیں اور اس کا رسول بھی کر رہے ہیں۔ اور پھر جب تم پلٹائے جاؤ گے طرف غیب کا علم رکھنے والے کے، یعنی اللہ رب العزت کے، اور حاضر کا علم رکھنے والے کے، مستقبل کا اور ماضی کا علم رکھنے والے کے، اور نیت کا علم رکھنے والے کے، پھر وہ تم کو بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ عنقریب صحابہ کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے اگر وہ بہک جاتے ہیں تو ان کی اتنی زیادہ مضبوط جو ہے جڑیں ہوتی ہیں علم کی، اور اتنا زیادہ ان کا مضبوط سارا سلسلہ ہوتا ہے کہ پھر ہی وہ دوستو ہم لوگ کہاں سے پڑھ رہے تھے؟ ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ 105 تک، اور آگے سے دیکھتے ہیں۔ وآخرون اور کچھ دوسرے، مرجونا ڈھیل دیے گئے ہیں، لامر اللہ کے فیصلے کے لیے، اما یعذبہم کہ وہ عذاب دے ان کو، واما کہ خواہ یتوب وہ مہربان ہو جائے ان پر۔
اور کچھ دوسرے ڈھیل دیے گئے ہیں کہ اللہ کے فیصلے کے لیے کہ خواہ وہ عذاب دے ان کو اور خواہ وہ مہربان ہو جائے ان پر، یعنی کہ وہ لوگ جن کے عمل ملے جلے ہیں یا جن کے پاس واقعتاً کوئی عذر تھے یا جنہوں نے نیت رکھتے ہوئے بھی جہاد میں شرکت نہ کر سکے، ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کے وہ دائرے میں آ جائیں، یا پھر جو ہے چونکہ اللہ دلوں کا بھید جانتا ہے تو وہ بھید دے کر فیصلہ کرے گا کہ وہ ان کو بخش دے یا ان پر عذاب آ جائے۔ واللہ علیم، اور واللہ علیم حکیم، اور اللہ بہت بڑا جو ہے علم کا منبع اور حکمت والا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ نتخذوا جنہوں نے بنا لی مسجداً ایک مسجد، زرارن ستانے کے لیے، وکفراً اور کفر کے لیے، وتفریقاً اور تفریق ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین ایمان والوں کے درمیان، وارصاداً اور بطور پناہ گاہ لمن اس شخص کے لیے جس نے حارب جنگ کی، حارب اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، من قبل اس سے پہلے، وَلَيَخْلِفُنَّ البتہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ان نہیں ارادہ کیا تھا ہم نے، الحسنہ مگر بھلائی کا، الا الحسنہ مگر بھلائی کا، واللہ اور اللہ یشہد گواہی دیتا ہے، انہم کہ بے شک وہ، لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں۔ اب کیا ہے کہ اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لی ایک مسجد ستانے کے لیے اور کفر کے لیے اور جدائی ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین ایمان والوں کے درمیان، وارصاداً بطور پناہ گاہ اس شخص کے لیے، اس تو پتہ نہیں کیا بات ہے کہ یہ نہیں ہو رہا، مطلب اللہ جانے، ہاں، اور بطور پناہ گاہ اس شخص کے لیے جس نے حارب جنگ کی اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اس سے پہلے، اور البتہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ نہیں ارادہ کیا تھا ہم نے مگر بھلائی کا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ اب یہ ہوا تھا کہ ایک منافق تھا، بہت بڑا منافق تھا، عامر، پتہ نہیں عامر بن کون اس کا نام تھا، اور وہ بڑا نفاق پہ ڈٹا رہا، اور اس کے اس کے بیٹے تھے، حذیفہ نام تھا ان کا، وہ ایک بہت اچھے صحابی ہوئے، اور اتنے اچھے وہ صحابی تھے کہ جب وہ شہید ہوئے تو انہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ تو والد جو تھا عامر بن، میں نام شاید بھول رہی ہوں، وہ بہت بڑا منافق تھا اور نصرانی ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اس نے شام کی طرف، نصرانیوں کا ملک شام تھا، اس نے وہاں پناہ لی، اور اس کے بعد اس نے جو ہے کیسر روم کو جو ہے وہ بھڑکایا اور آپ کے خلاف جنگ، آپ اور آپ کے دین کے خلاف جنگ پر اکسایا، اور جو ہے بہت زیادہ اس نے نفاق کی، اس کی پوری ایک ہسٹری ہے، جب تک وہ زندہ رہا وہ منافق رہا، نفاق پر قائم رہا، اور بڑا سخت منافق تھا۔ تو اس نے اب کیا چال چلی، اس نے کہا کہ مسجد جو قباء ہے وہاں ایک اور قباء میں نا ایک اور مسجد بنائی جائے، اور آپ سے وہ مسجد اس لیے بنائی جائے تاکہ وہاں مسلمانوں کے خلاف اسلحہ جمع کیا جا سکے، مسلمانوں کے خلاف جو لوگ ہیں وہ وہاں جمع ہو سکیں اور ساز باز کر سکیں، اور جو جیسے ہوتا ہے کہ کوئی شرانگیز وہ کرنا، شرارتیں کرنا وہاں بیٹھ کے کی جا سکیں۔ تو اس کے ساتھ اس نے قریش کے کچھ 8-10 لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور اس نے کہا کہ کیسر روم اس کے پیچھے تھا، اور اس نے کہا کہ وہاں ایک مسجد بنائی جائے قباء میں، اور اس طرح وہ جو ہے اس مسجد کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے، اور انہوں نے ایک مسجد بنائی قباء میں، اور اسی مسجد کا جو ہے ذکر ان آیات میں ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لی ایک مسجد، مطلب انہوں نے وہ مسجد جو ہے اسلام کے لیے نہیں بنائی تھی، مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے، اور اپنے شیطانی حرکتوں کی بطور پناہ گاہ انہوں نے وہ مسجد بنائی تھی، اس شخص بنائی تھی، اور
ہر اس شخص کے لیے وہ مسجد تھی جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتا تھا۔ اور جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کس لیے ہے وہ مسجد، تو اللہ تعالیٰ آیات بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو اس مسجد سے صرف بھلائی کا تھا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی انہوں نے قسمیں کھائی اور کہا کہ جو ہے یہ مسجد جو ہے ان کمزور لوگوں کے لیے اور بیمار لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو دور نہیں جا سکتے۔ مسجد قباء جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو مدینہ میں جہاں آپ نے قیام کیا تھا، وہاں مسجد قباء تھی، تو اس کے ساتھ ہی کہیں آگے پیچھے کر کے انہوں نے وہ بنا لیا اڈا سا اور اس کو مسجد کا نام دے دیا، اور انہوں نے اپنے تئیں یہ کہا کہ ہم اس مسجد کا افتتاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں گے، ایک نماز یہاں پڑھوائیں گے تاکہ سارے مسلمانوں میں یہ پھیل جائے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز پڑھائی ہے تو یہ واقعتاً ایک مسجد ہے۔ اور وہ ایسا کرانے والے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ یہاں کی نماز پڑھیں، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں غزوہ تبوک سے فارغ ہو جاؤں گا تو پھر میں اس میں نماز ادا کروں گا۔ یہاں تک کہ جب آپ غزوہ تبوک کے لیے گئے تو آپ کے اوپر اللہ نے تمام ان کی ساز باز کی کلئی کھول دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کے فرمایا کہ اس مسجد کو ڈھا دیا جائے، یہ مسجد نہیں ہے۔ لا نہیں تکم تم کھڑے ہونا، فی ہے اس میں، ابداً کبھی بھی، لمسجد البتہ ایک مسجد اسسا جس کی بنیاد رکھی گئی اللہ تقوی پر، من پہلے اول یومن پہلے دن سے، احق کو زیادہ حقدار ہے، ان تقوم کہ تم کھڑے ہو، فی ہے اس میں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ہرگز بھی اس مسجد میں کبھی بھی نہ جانا اور نہ کھڑے ہونا اور نہ اسے مسجد تسلیم کرنا۔ البتہ ایک مسجد ایسی ہے، مسجد قباء، جس میں آپ نے پہلی دفعہ جگہ پر قیام کیا تھا اور اسے مسجد بنایا گیا تھا، وہ ایسی مسجد ہے، وہ پہلے سے موجود ہے اور اس کی بنیاد تقویٰ پر ہے۔ وہاں بھی وہ مسجد چھوٹی تھی تو کفار نے یہ بھی کہا تھا کہ وہاں جگہ تنگ پڑ جاتی ہے تو کچھ لوگ یہاں اس مسجد میں نماز پڑھ لیا کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مسجد کی کلئی کھولی جا رہی ہے کہ مسجد تو وہ تھی جو پہلے سے جو موجود تھی، وہ اس کی بنیاد تقویٰ پر ہے اور وہ پہلے دن سے ہے، وہ زیادہ حقدار ہے، یعنی وہ جگہ، وہ مسجد زیادہ حقدار ہے اس بات کی جو حق پر قائم کیے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں فی ہے اس میں رجال کچھ لوگ ہیں، یحبون جو پسند کرتے ہیں، ان کے یتطہروا کہ وہ پاکی اختیار کریں، واللہ اور اللہ یحب المتطہرین بہت پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ دوستو ایک تو جو ہے اللہ جانے اب اس کا کیمرے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، میں اپنے بیٹے سے پوچھوں گی کہ کیوں بلر ہو جاتی ہے، لائٹ بھی فل ہے پھر بلر بھی ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جو پاک مسجد ہے قباء، اس میں جو لوگ ہیں وہ بھی پاک ہیں اور وہ اللہ کے بندے ہیں، مومنین ہیں، اور وہ محبت رکھتے ہیں پاکی سے اور پاک رہنے والوں سے۔ افا من کیا بھلا اس سے اسسا بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، اللہ تقویٰ پر، من اللہ کی طرف سے، ورضوان اور رضامندی، خیرون بہتر ہے، ام یا من جس نے اسسا بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، اللہ ایک کنارے پر، شفا ایک کنارے پر، جرفن کھائی کے، ہارن گرنے والے کے، فن ہارا پھر لے گری، ربی ہی اس کو، فی نار جہنم کی آگ میں، واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الظالمین نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ اب اللہ تعالیٰ ان دونوں مسجدوں کا تقابل فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک مسجد جو جس کی بنیاد شیطانیت پر رکھی گئی ہے اور ایک مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حق میں جو ہے قائم کی گئی ہے، اور اس میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے اور اس میں اللہ کی رضامندی ہے اور اس میں خیر ہے، یا کہ ایسی مسجد جس کی بنیاد جو ہے ایک گڑھے کے کنارے پر ہے،
ایک کھائی کے جو کہ بالکل گرنے والی ہے، تباہ ہونے والی ہے، اور گرے گی بھی تو کہاں، جہنم کی آگ میں، واللہ، اور اللہ جو ہے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک مسجد، دونوں مسجدوں کا تقابل کیا گیا ان آیات میں، اور بتایا گیا کہ جو دوسری مسجد کفار نے بنائی ہے، اور یہ اس کی بنیاد ایسے ہے جیسے ایک کنارے پر، جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں سیلاب آئے ہوئے ہیں، اور سیلاب پہلے اس جگہ کو نرم کرتے ہیں، اور نرم جب کر لیتے ہیں تو وہ پوری عمارت اس سیلاب کے اندر زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کنارے پر جو چیزیں ہوتی ہیں پانی کے کنارے پر، وہ اندر سے کھوکھلی ہو کر اس کے اندر گھس جاتی ہیں، ان کی بنیاد کمزور ہوتی ہے۔ تو اس طرح اس مسجد کی مثال دی گئی ہے جو کافرین نے بنائی تھی، کہ وہ اسی طرح کنارے پر ہے، اور عنقریب وہ گرنا چاہتی ہے، اور وہ گرے گی تو کہاں گرے گی، دنیا میں تو تباہ ہوگی ہی ہوگی، اور آخرت میں جب اس مسجد کا اور اس کے بنانے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ استغفر اللہ۔ لا یزالو، ہمیشہ رہے گی، بنیانہم الذی، ان کی عمارت، الذی وہ جو، بنو انہوں نے بنائی، ریباتن شک کا سبب، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الا مگر، ان یہ کہ تقطع ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، قلوبہم ان کے دل، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اب یہ جو دوسری مسجد بنائی گئی تھی، کفار نے ایک سازش کے طور پر بنائی تھی، مسلمانوں کے خلاف ایز اے ہتھیار بنائی تھی، اس کا وہ بھی بنانے والے چونکہ کافر تھے نا، یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں شک تھا، اور انہوں نے اس مسجد کو مسلمانوں کے خلاف ان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، ان میں ساز باز کرنے کے لیے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو نیچا دکھانے کے لیے بنائی تھی، اور اس کی بنیاد میں یہ چیزیں تھیں، اور مسلمانوں مومنین کے دل میں شک پیدا کرنے کے لیے بنائی تھی۔ اس کا مقصد خیر نہیں تھا، اس کا مقصد شر تھا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور خوب علم والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، نشترا خرید لی، من المؤمنین مومنوں سے، انفسہم ان کی جانیں، اموالہم اور ان کے مال، بأن کیونکہ، لہم الجنات ان کے لیے جنت ہے، یقاتلون وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فیقتلون پھر وہ مارتے ہیں، یقتلون اور مارے جاتے ہیں، وعدن وعدہ ہے، علیہ اس کے ذمہ، حقاً سچا، فی التورات تورات میں، والانجیل اور انجیل میں۔ دوستو 110 آیت کہاں پوری ہو رہی ہے، یہ تو ہم 111 پہ چلے گئے، میرے خیال میں یہاں تک کی کافی ہے۔ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بھی ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی تھی، اور میں نے پڑھا رہی تھی تو پھر مجھے کرنا پڑا، اب اس 2 حصوں میں یہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، اور اس کو اسی طرح اپلوڈ کی جائے گی۔ تو آج ہم 110 تک پڑھتے ہیں، تو باقی انشاءاللہ 111 سے کل شروع کریں گے، کیونکہ آیت لمبی ہے۔ تو دوستو اس دعا کے ساتھ کہ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اور ساتھ یہ بھی کہ جو جہاں جہاں سیلاب آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حال احوال پر رحم فرمائے، بڑا ہی سخت مشکل آفت کا زمانہ ہے ان کے لیے، جن کے گھر بار بہہ رہے ہیں، اور جن کے ساز و سامان ملیہ میٹ ہو رہے ہیں، اور بڑا ہی یہ موقع ہے استغفار کا، کہ اللہ تعالیٰ، ہم ایز اے مسلم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہوتی ہے تو انسان کو آفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے زلزلہ اور سیلاب۔ تو اللہ تعالیٰ جو محفوظ ہیں ان کو محفوظ رکھے، اور جو بری طرح در بدر ہو چکے ہیں ان کے حال پر رحم فرمائے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔